अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शॉर्ट्स वीडियो 1707। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, ठीक होंगे। आज का नावल है तेरा इश्क लम्स, किस्त नंबर 15। चलते हैं आज के एपिसोड की तरफ। नावल शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से थोड़ी सी बात करना चाहती हूँ कि आप लोगों का रिस्पॉन्स जो है बहुत कम मिल रहा है। अपना आप अच्छा रिस्पॉन्स देंगे तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा नावल जो है अपलोड करूँगी। अब एपिसोड की तरफ आते हैं। छोड़ भी दो आयशा, मैं लेट हो रही हूँ। रात के 11 बज चुके थे, लेकिन आयशा मिस्टर अली के पास खड़ी, साथ में आयशा का हस्बैंड भी खड़ा मुस्कुरा रहा था। वो न जाने क्या खिचड़ी पका रहे थे। उफ, तंग आकर वो कार में बैठ गई। फिर कुछ देर बाद मिस्टर अली भी आ गए। अगर मुझे पता होता आपने लेट आना है तो मैं इस नाइट फंक्शन के लिए अपना ड्राइवर ले आती। इसकी बात पे मिस्टर अली ने ड्राइव करते हुए मुंह मोड़कर इसको देखा था, लेकिन इसका चेहरा बेतासुर था। डेफनी, मुझे आपसे एक ज़रूरी बात करनी है, क्या आप मेरी बात सुन लेंगी? जी बोलें। वो ब्लैक चादर सर पे ले चुकी थी और नींद के झटके बार बार लग रहे थे। थकावट बहुत ज़्यादा हो रही थी। आपकी खाला कब तक आएंगी? दरअसल मैं अपनी मोम को आपके घर भेजना चाहता हूँ। क्यों? वो आंखें बंद किए ही सीट से टेक लगा गई, लेकिन इसकी मध्यम आवाज़ पे नींद का भारीपन था। वैसे भी आजकल बिस्तर पर लेटने के बावजूद भी इसकी नींदें उड़ी हुई थी। दरअसल मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ, वो अचानक बोला तो डेफनी झट से हड़बड़ाकर सीधी हुई। इसकी आंखें फटी हुई थी और वो तखय्युर से इसकी तरफ देख रही थी। अली ज़ेरे लब मुस्कुरा रहा था और इसका चेहरा सीधा ही था, लेकिन ड्राइव करने के बावजूद भी वो इसका सटपटाना देख गया था। डेफनी किंग सी रह गई। इसे अब समझ आया, आयशा कभी बाज नहीं आ सकती। नेमन मार्क्स बाइक ने दूर तक इनका पीछा किया था। तुम्हें आज़ादी दी थी, इसका मतलब ये नहीं कि तुम हर ऐरे गैरे के साथ घूमती रहो और फिर मुझसे छुटकारा पाने के लिए वकील तक पहुंच जाओ। आंखों में जुनून लिए वो मिरर में खड़ा खुद को घूर रहा था। चेहरे पे अभी भी थोड़े बहुत निशान बाकी थे, लेकिन वो कवर कर चुका था। खुली छूट किसी भी औरत को रास नहीं आती, और मुझसे ज़्यादा पोजेसिव कोई भी नहीं। मुझे तुम पे यकीन है, लेकिन मुझे खुद पे भरोसा नहीं। अगर मैंने कुछ गलत किया तुम्हारे साथ तो मुझे माफ़ कर देना, लेकिन तुम मानती ही नहीं मेरी बात। इसकी आंखों से शोले निकल रहे थे। अशरफ, वो चीखने लगा। तभी अशरफ भागता हुआ इसके रूम के बाहर खड़ा हुआ। जी सर। वो हमेशा इससे खौफ ही खा जाता था। वो इस अंग्रेज़ी और बरतानवी नकूश के हामिल शख्स को कभी समझ ही न सका। बहुत उल्टी खोपड़ी का था। कम ऑन। वो दाढ़ा तो अशरफ ने इसके रूम में कदम रखा। नफासत से सजा जहाज़ी साइज बेड, वसी और इस रूम के साथ अटैच बिग रेस्ट रूम, साथ स्टडी टेबल, बिग 3 सीटर सोफ़ा और सामने अनलार्ज लगी इसकी और डेफनी की वो तस्वीर जिसमें इसने प्रपोज करने के बाद इसके साथ बनवाई थी। कमरे में गोल्डन पर्दे लटके हुए थे, जबकि वाइट दीवारें और इसके हमरा वाइट ब्रांडेड फर्नीचर सजाया गया था। अशरफ ने इसकी नीली आंखों से निकलते शोलों को देखकर झट से नज़रें झुका ली और हाथ बांध दे खड़ा हो गया। कहाँ है अब वो? इसकी सर्द आवाज़ पे वो घबरा गया। सर, वो अब घर आ चुकी हैं हम। पुरसोच अंदाज में इसने अपनी दाढ़ी पे हाथ रखा। अशरफ ने इसकी चौड़ी मर्दाना पुश्त को देखा जो सुर्ख सफ़ेद रंग रखती थी। इस पे पहनी टैंक टॉप बनियान इसकी बॉडी बिल्डर जिस्म को दिलकश बनाती थी। इसे वो वाक़या आंखों के सामने लहराता नज़र आया। सर, इन्हें अपने फ़ोन के बारे में शक है, वह इसके सामने खड़ा बोल रहा था, जबकि बुराक के ज़ेरे लब मुस्कुराहट वो देख न सका। इसका शक दूर कर दो अशरफ, वो पागल था। लेकिन मर्दाना वजाहत का मालिक एक हसीन शख्स, अशरफ इसे समझ नहीं सका कि वो पाकिस्तान में क्या करने आया था। जब इसे पता चला था कि वो मुलाजिम इसे घूर रहा था, तब इसकी वहशत अशरफ पर उतरी थी और वो बेचारा अगले ही दिन इसे फारिग कर गया। सर, क्या हम आपको ले के जा सकते हैं? इसके सामने खड़ा वो अपने ही बॉस को किडनैप करने के लिए आया था। हथकड़ी लगाते हुए अशरफ ने इसकी आंखों में फैलती चमक देखी थी। पता नहीं वो क्या गेम खेलना चाहता था। अंग्रेज़ वाकई सटके होते हैं। इसके लब्बों से उर्दू बहुत मज़ेदार लगती थी।
اشرف کو بس یہی بات پسند تھی، اس کو اپنے باس میں بات اچھی لگتی تھی۔ آج مسٹر علی کے ساتھ لنچ کر رہی تھی۔ یہ بات سن کر اشرف کو یاد پڑتا تھا کہ اس کے جانے کے بعد کیسے سارا روم اس نے تہس نہس کر دیا تھا۔ اپنا غصہ ان بے جان چیزوں پہ نکال کر، لیکن وہ اسے کچھ نہ کہہ سکا۔ وہ اس کی محبت تھی، وہ اسے کبھی بھی نقصان پہنچا ہی نہیں سکتا تھا۔ اشرف اس کا ملازم تھا اور یہ ولا بھی اسپیشل اس کے مطابق ہی بنوایا گیا تھا۔ کاش وہ اشرف کے ساتھ رکھی وہ پسٹل کو غور سے دیکھ سکتی تو جان لیتی یہ وہی پستول تھی جو کہ براق نے چند لمحوں کے لیے اشرف سے ادھار لی تھی۔ وہ دونوں میاں بیوی اسے پاگل کرنے پر تلے ہوئے تھے، کبھی ایک گن پکڑ لیتا کبھی دوسرا۔ اشرف سمجھ نہ سکا، اور جب اس نے اسی شام اسی حویلی کے دروازے سے علی کے قدم بقدم چلتے ہوئے دیکھا تھا، تب اشرف ہی جانتا تھا اس پر کتنی وحشت چھائی تھی۔ اس نے اشرف کو تاکید کر دی تھی کہ اسے سختی سے باندھ دو، کہیں وہ اس کو نقصان نہ پہنچا دے۔ اس کی آنکھوں کے شعلے بار بار بھیجتے کھلتے ہاتھ، آنکھوں میں پھیلی سرخی اور سرخ چہرہ، کن پٹی سے ابھرتی رگیں۔ اشرف اس کی حالت دیکھ کر ڈر گیا تھا۔ اشرف مجھے باندھ دو، اسی کرسی کے ساتھ۔ اس کے بار بار چلانے پہ اشرف مجبور ہو کر ایسا کرنا پڑا۔ مجھے مارو۔ اس کی اگلی بات پہ وہ 2 قدم پیچھے ہٹا تھا۔ وہ کتنا جنونی تھا، اشرف کو اب اندازہ ہوا تھا۔ اشرف میں کیا بکواس کر رہا ہوں، مجھے مارو، وہ چلا رہا تھا۔ اشرف کو اس کی اردو پہلی دفعہ بری لگی۔ نہیں باس، میں کیسے کر سکتا؟ اشرف کی سہمی ہوئی آواز پہ وہ وحشت بھری آنکھوں سے اسے گھورنے لگا تھا۔ اشرف کو مجبوراً اس کی بات پہ عمل کرنا پڑا تھا، اس کا حکم ماننا پڑا تھا۔ وہ تابڑ توڑ اس پر مکے برسا رہا تھا، لیکن اس کے چہرے پہ تکلیف کے تھوڑے سے آثار بھی دیکھنے کو نہ ملے تھے۔ وہ مکے تھپڑ ہر وار پہ وہ بس ساکت سپاٹ چہرہ لیے رہا۔ لیکن ڈیفنی کے ننھے سے مکے ہی اسے تکلیف سے دوچار کر گئے تھے۔ آخر محبوب کا تھوڑا سا ستم بھی عاشق برداشت نہیں کر پاتا۔ اشرف نہ جانے کن خیالوں بھری وادیوں میں کھویا سامنے لگی انلارج تصویر کو دیکھ رہا تھا۔ اشرف، اس کی اونچی آواز پہ چلانے پر وہ سٹپٹا کر سیدھا ہوا۔ جاؤ اپنی میم کو اطلاع دو۔ اس کی بات پر وہ کھسیا کر جلدی سے باہر دوڑا۔ اسے مجبوراً وہاں سے آنا پڑا۔ وجہ اشرف کی دی ہوئی خبر تھی۔ جب اشرف نے اسے یہ خبر دی تھی، مجبوراً اسے اس کھیل کا خاتمہ کرنا پڑا۔ اشرف کو ڈیفنی نے کسی اچھے وکیل کو ڈھونڈنے کا کہا تھا جس سے وہ اپنے طلاق کے کاغذ بنوا سکے، اور اسے خبر نے اسے طیش دلا دیا۔ میں نے سوچا تھا تمہارے قریب رہ کر میں تمہیں منا لوں گا، لیکن تم نے تو کسی اور کی ہی طرف اپنا رخ کر لیا۔ میں تمہیں سزا نہیں دینا چاہتا، اس لیے خود کو تکلیف دے کر پرسکون ہوں، لیکن اب تم کیا کر رہی؟ میرے دل پر وار کر رہی ہو، بار بار۔ اب نتائج کی ذمہ دار تم خود ہوگی۔ وہ جلدی سے تیار ہو کر باہر نکل گیا۔ کمرے میں سوتے ہوئے ہی فون کی آواز پہ وہ قسمیں سے آ کر سیدھی ہوئی۔ اوہ، کون تنگ کرنے آ گیا؟ رات کو بھی لیٹ ہوئی تھی۔ پنک نائٹی میں انگڑائی لیتے ہوئے اس نے بمشکل آنکھ کھولی اور پھر اٹھ کر فون کی طرف آئی۔ میم، سر ٹارچر روم میں نہیں ہے۔ فون سے آتی آواز اس کے ہوش ٹھکانے لگا دیے۔ کیا بکواس کر رہے ہو؟ اب بھی رات کو ادھر ہی موجود تھا۔ اپنے گلابی ہونٹوں کو بری طرح اضطراب میں کاٹتے ہوئے وہ بولی، میم وہ بس مجھے کچھ نہیں سننا۔ جلدی سے ڈھونڈو اپنے آدمی، اس کے پیچھے لگاؤ۔ اب بھی وہ بات کر ہی رہی تھی کہ کسی کی سانسوں کی مہک اسے اپنے آس پاس محسوس ہوئی۔ ڈر کے مارے جلدی سے اس نے پیچھے مڑ کے دیکھا۔ کمرے کے بیچ اس کے پیچھے وہ کھڑا نہایت پرسکون انداز میں اس کی حرکات دیکھ اور سن رہا تھا۔ چہرے پہ زخموں کے نشان تھے۔ اس سے پہلے کہ اس کی چیخ پہ گارڈ کمرے کی طرف آتے،
اس نے جلدی سے اس کے ہونٹوں پہ ہاتھ رکھ کے دیوار کے ساتھ لگایا اور وہ سارا اس پہ جھکایا تھا۔ اس کی سانسیں اسے پورے چہرے پر محسوس ہو رہی تھی۔ گرین آنکھیں خوف کے مارے کھل چکی تھی۔ مائی ڈیفنی، اس کے منہ سے الفاظ نکلے، اگر تم نے ذرا بھی شور کرنے کی کوشش کی تو۔ ایک نظر اس کے خوف سے پھٹی آنکھوں کو دیکھ کر اس نے اپنا سر ذرا پیچھے کیا اور اسے سر سے پاؤں تک بغور گہری بلو آئیز سے دیکھا۔ سرخ و سفید چہرے کے ساتھ نازک کمر خوب جچ رہی تھی۔ پنک نائٹی میں اس کے مارننگ چارم ہی الگ تھے۔ تمہارا یہ خوبصورت وجود میری اس صبح کو رنگین کرے گا۔ ڈیفنی اس کی بے باک نگاہوں سے گھبرا چکی تھی۔ وہ تو ٹارچر روم میں تھا، پھر یہاں کیسے؟ براک اس کے خوبصورت حال دیکھ کے خود پہ قابو نہ رکھ پایا اور ایک ہی جھٹکے سے اپنے ہاتھ اس کی گردن میں ڈال کے اس کے گلابی ہونٹوں پر جھک گیا۔ ہلکی داڑھی کی چبھن محسوس کرتے ساتھ ہی ڈیفنی نے پورے زور سے اسے پیچھے دھکیلنے کی کوشش کی، جبکہ وہ اس پر مکمل حاوی اس کے وجود کی مہک حد پار کرنے پر اصرار کر رہی تھی۔ ڈیفنی کی سانسیں رکنے کی وجہ سے آنکھیں نم ہونے لگیں۔ مزاحمت بھی جاری تھی۔ نہیں براک پلیز، ایسا نہیں کرو۔ وہ بہرا ہو چکا تھا۔ روتی ہوئی ڈیفنی اپنے بازو کو سینے پہ لگائے خود کو چھپا رہی تھی۔ تم نے اپنا بدلہ مجھ سے لے لیا، اب میرا بھی حق بنتا، لیکن میں اپنا بدلہ انجوائے کر کے لوں گا۔ اس کی بلو آئیز ڈیفنی کے جسم کے آر پار ہو رہی تھی۔ جیسے ہی اس کے ہاتھ ڈیفنی کے ہاتھوں کی طرف گئے، ڈیفنی نے اسے دھکا دیا اور خود دروازے کی طرف دوڑی۔ براک زمین پر گرا، ساتھ ہی ڈیفنی کے ایک پاؤں کو کھینچا، جس کے سبب ڈیفنی اس کے اوپر گری۔ لمبے آبشار بال ڈیفنی کے ارد گرد پھیلے۔ براک کروٹ بدل کے اس کے اوپر آ گیا۔ ڈیفنی کی آنکھیں شرم اور خوف سے پھٹی۔ براک کی گہری نیلی آنکھیں ڈیفنی کے لمس پر گہری ہوئی اور اس کی انگلیاں ڈیفنی کے وجود پہ حرکت کر کے اسے سسکنے پر مجبور کرنے لگی۔ ڈیفنی شرم سے اپنی آنکھیں بند کر کے چلائی، براک، میرے کل کے دیے زخم بھول گئے تم؟ زخم تو بہت گہرے دیے تم نے، اب انہی زخموں کو لٹانے آیا ہوں اور اپنا مرہم ڈھونڈنے آیا ہوں۔ اس کے رفتہ رفتہ بولنے پر ڈیفنی خوف زدہ سی اسے دیکھنے لگی۔ میں چاہتا تھا تم جب بھی میری طرف دیکھو اسی ایشین بیوٹی کی طرح شرماؤ۔ میں تمہیں تکلیف نہیں دینا چاہتا تھا، لیکن تمہارے ہر بڑھتے قدم نے مجھے مجبور کر دیا۔ اب میں جو کچھ کرنے جا رہا ہوں اس سب کے لیے مجھے معاف کر دینا۔ میں زبردستی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ اسے مضبوطی سے پکڑے اٹھاتا بیڈ پر دھکا دے گیا۔ ڈیفنی شرمندگی سے اس سے دور ہونے لگی، لیکن وہ اس کے اتنا ہی قریب آ رہا تھا۔ ڈیفنی کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ یوں اچانک یہ سب کر سکتا ہے۔ وہ کیسے بھاگا اور وہی ہوا جس کے لیے وہ ڈر رہی تھی اور اس پہ چھا رہا تھا۔ براک، ایسا نہیں کرو، تم مجھے تکلیف دو گے۔ اس کی آنکھوں میں ڈر تھا۔ براک نے کمرے میں پھیلی ہلکی ہلکی صبح کی روشنی کو بغور دیکھا تھا۔ پھر ایک نظر اسے، میں تمہیں تکلیف دے ہی نہیں سکتا میری جان۔ وہ رفتہ سے اس کے ہونٹوں پہ جھک گیا۔ اس لمس کی چاہت ساری زندگی سے رہے گی۔ کاش لمس عشق کی دو گھڑی نصیب ہوتی، جس میں تو میرا اور میں تیری ہوتی۔ وہ مزاحمت کر رہی تھی، اس سے بچنا چاہ رہی تھی، لیکن ایسا نہ کر سکی۔ اس کے مضبوط سفید بازو نے اس کے دونوں ہاتھ کو بیڈ سے باندھ دیا تھا۔ ڈیفنی کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، لیکن وہ بے حس بنا اس کی گردن سے گولڈن بال ہٹا رہا تھا۔ یہ دل مرتے دم تک تمہارا رہے گا، اس کی ضمانت میری محبت دے گی۔ وہ اس کی سسکیوں کو سننے کے دوران سرگوشی میں اس کے کان کی لو کو ہلکا سا کاٹ گیا اور پھر اپنی محبت کی بارش اس کی گردن پر برسانے لگ گیا۔ لال ہوکے اس کے نشان
اس کے سفید گردن پہ بنتے جا رہے تھے، لمس کی گرمائش سے اس کا بدن۔ ناول جاری ہے، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ آج کی قسط کا یہیں پہ اینڈ کرتے ہیں۔ میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا، اگر آپ لوگ ناول پڑھ رہے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ بولڈ اور رومانٹک ناول پڑھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ نئے آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے، اور کمنٹ میں بتائیں کہ آپ کو ناول کیسا لگا۔ آپ لوگ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور ناول پہ بہت زیادہ پیار دیجیے گا تاکہ نئے ناول جو ہے میں مزید اپلوڈ کر سکوں۔ تھینکس فار واچنگ شارٹس ویڈیو 1706۔